और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। तारीखी जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का आज फैसला आ गया। हुकूमत ये केस हार गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया जो सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस शो कॉज नोटिस को भी ख़त्म कर दिया जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा को जारी किया था। मगर इसके बावजूद लगता नहीं है कि ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गया है और ये मामला अब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। ऐसा इसलिए नहीं है कि 10 रुकनी बेंच जिसने कि ये फ़ैसला दिया उसने गो के यकजहती के साथ 10 के 10 अरकान ने फ़ैसला किया कि इस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया जाए, मगर 7 जजेस का ये कहना था कि अब इस मामले को FBI को सुपुर्द कर दिया जाए कि वो इस केस की मेरिट को जाने। जस्टिस काजी फाइज ईसा की फैमिली, उनकी अहलिया वहाँ साबित करें कि ये जायदाद उन्होंने एक नाकाबिल तरदीद मनी ट्रेल के ज़रिए साबित की और अपने दस्तावेज़ी सबूत पेश कर दें। वो FBI में FBI को 60 दिन दिए गए हैं कि इसकी तहकीकात मुकम्मल करे। और इससे भी एक और बहुत अहम बात यह है कि उसके बाद कहा गया है कि वो रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी जाए और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इख्तियार होगा कि वो इस मामले को आगे लेके यानी कि इस रेफरेंस को आगे बढ़ाना चाहती है या नहीं। ये जो 7 जजेस का फ़ैसला है यही वो इस बात का इशारा है कि केस अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। ये बहुत अहम मामला है क्योंकि इससे इख्तलाफ किया जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकिर ने, गो कि वो उस फैसले में शामिल थे कि इस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया जाए। और इसकी भी एक और बड़ी अहमियत है कि ये मामला कि इसको FBI के हवाले कर दिया जाए। इसकी मुखालफत और इसको मुस्तरद ख़ुद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी किया था कि जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अचानक पेश हुए थे और उन्होंने इस तासुर को और इस तजवीज़ को मुस्तरद किया था। गो कि अब ये मामला आगे बढ़ेगा और FBI में जाएगा, मगर हर लिहाज से तारीख साज केस था और फैसला भी तारीख साज है। पिछले साल 14 जून से आज तक 40 से ज़ायद समातों के बाद बिलाखिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर सदारती रेफरेंस कलअदम करार दे दिया गया है। सदारती रेफरेंस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने की वजूहात तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी फुल बेंच में से 7 जजेस ने हुक्म दिया है कि कोर्ट ऑर्डर के 7 दिन के अंदर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया और उनके बच्चों को नोटिस जारी करेंगे जिनमें उनसे लंदन में जायदाद की तफसीलात और आमदन के ज़राए भी पूछे जाएं। फैसले में कहा गया है कि FBI 60 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करे, जबकि लंदन की जायदादों के बारे में अब तक टैक्स हुक्काम की तमाम कार्रवाई कलअदम करार दे दी गई। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि प्रॉपर्टीज की खरीदारी के हवाले से फंड्स के ज़राए पर वजाहत का मौका दिया जाए। हर प्रॉपर्टी की वजाहत के लिए अलग अलग नोटिस जस्टिस फाइज ईसा की इस्लामाबाद में रहाइश के एड्रेस पर जारी किए जाएं। मुख्तसर फैसले में करार दिया गया है कि कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद FBI की चेयरपर्सन 75 रोज में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा कराएं। FBI की जानिब से रिपोर्ट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत अज खुद इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए मजीद कार्रवाई का फैसला कर सकती है। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत 7 जजेस जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मजर आलम मियां खेल, जस्टिस काजी अमीन, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक और जस्टिस फैसल अरब ने रेफरेंस कलअदम करार देकर FBI में कार्रवाई का हुक्म दिया है और करार दिया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामले पर अज खुद नोटिस ले सकती है। जबकि 3 जजेस जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी ने सिर्फ रेफरेंस कलअदम करार देने के फैसले से इत्तफाक किया है। मामला FBI को भिजवाने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद कार्रवाई से इख्तिलाफ किया है।
بہت دلچسپی تھی اس تاریخی کیس میں، نہ صرف پاکستان کے عوام کو مگر پوری جو ہماری لیگل فرٹرنیٹی ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ کیس تھا، اور اسی کیس میں پاکستان کی وکلا کی نمائندہ تنظیمیں بھی پیش ہوئی تھیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت میں انہوں نے علیحدہ درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی تھی۔ ایسی ایک درخواست دائر کی تھی پاکستان بار کونسل نے۔ پاکستان بار کونسل کے وکیل اس کیس میں تھے پاکستان کے سینئر قانوندان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، فیصلہ آ گیا، حکومت یہ کیس بھی ہار گئی اور یہ کالعدم ہو گیا، یہ جو صدارتی ریفرنس تھا، مگر اس کے باوجود یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچا، اور یقیناً ابھی بھی اس میں کئی مراحل ہیں جو کہ عبور ہونے ہیں، کیونکہ بہرحال اب یہ جب ایف بی آر کی تحقیقات مکمل ہوگی تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں دوبارہ جائے، گویا کہ ابھی اس کا ایک بڑا مرحلہ باقی ہے۔ یہ درست ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے کے تحت یہ ایک خواہش ہے سپریم کورٹ کی کہ ان پراپرٹیز کے حوالے سے ایک کوئی حتمی جو فیصلہ ہے وہ ہو جائے۔ وہ فیصلہ ایف پی آر کرے، کمشنر انکم ٹیکس کریں، اس کے بعد وہ فیصلہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے آ جائے، تاکہ اس کے حوالے سے شفافیت جو ہے وہ پیدا کر کے عوام کے سامنے رکھی جائے۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں انٹرپریٹیشن ہے اس فیصلے کی جو آج ہمارے سامنے آیا۔ یقیناً معاملہ ختم نہیں ہوا، جو کوئی دستاویزات ہیں ان کو اب قانون کے مطابق کمشنر انکم ٹیکس اسلام آباد کو دیکھنا ہوگا، وہ نوٹس دیں گے اور قانون کے تحت وہ ایک فیصلہ کریں گے، اور اس فیصلے کی بنیاد پر رپورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی اگر کوئی فریق اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپیل بھی قانون کے مطابق ہوگی اور چلے گی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرح سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھی بائنڈ کر دیا گیا یا پابند کر دیا گیا کہ وہ اس تمام لائحہ عمل کے تحت عمل کرے، اور جب اس کو رپورٹ موصول ہو چیئرمین ایف پی آر کی تو یہ فیصلہ کرے کہ اپیل کے منطقی انجام تک پہنچنے کا انتظار کرنا ہے یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اپیل کے دوران ہی آگے پیش رفت کرنی ہے۔ یہ چیز سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ثوابدید میں چھوڑ دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی مفصل فیصلہ ہے، اس میں ایک مکمل لائحہ عمل دے دیا گیا ہے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ معاملہ ایف بی آر میں چلا گیا، مگر ہم نے دیکھا کہ کارروائی کے دوران جب یہ ایک بہت ہی ایک غیر متوقع ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کورٹ روم میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنا جو معافی الضمیر ہے انہوں نے بیان کیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس تجویز کو مسترد کیا تھا جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پیش کی گئی تھی، حکومت کو دی گئی تھی کہ ہم اس معاملے کو ایف بی آر بھیج دیتے ہیں۔ گویا کہ ایف بی آر بھیجنے کا جو فیصلہ ہے یا جو تجویز تھی وہ اس سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، ان کے وکیلوں کو وہ منظور نہیں تھی، ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ یقیناً وہ اس میں کوئی پیچیدگی دیکھ رہے ہوں گے۔ جی ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، جو 3 جج صاحبان جنہوں نے اتفاق نہیں کیا معاملے کو ایف پی آر کو بھیجنے سے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایف پی آر یا ایف پی آر کے افسران اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، انہوں نے ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جو ان کے فرائض ہیں قانون کے تحت وہ جس طرح مناسب سمجھیں ان کے تحت وہ عمل کریں یا ان فرائض کی بجا آوری لائیں۔ ہوا یہ ہے کہ 3 جج صاحبان نے کوئی بندش نہیں لگائی، لیکن 7 جج صاحبان نے جو کہ اکثریتی فیصلہ ہے انہوں نے ایک پورا ایک ضابطہ دے دیا جو اب ایک طرح سے بائنڈ کرتا ہے ایف پی آر کو۔ تو یہ فرق ہے دونوں باتوں میں۔ غالباً جسٹس فائز عیسیٰ صاحب یہ چاہتے تھے کہ قانون کے تحت جو کوئی بھی عمل ہونا ہے، اگر وہ ہونا ہے اس کو آزادانہ چھوڑ دیا جائے، لیکن اکثریتی فیصلہ یہ ہے کہ نہیں، وہ عمل بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی نگہداشت کے تحت ہوگا۔ گویا کہ اس میں جو سپروائزری پوزیشن سارٹ آف جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو حاصل ہے، کیونکہ یہ رپورٹ بالآخر اس کے پاس جانی ہے تو وہ اس پہ ایک اس کی نگاہ ہوگی، کیونکہ بہرحال یہ کیس اب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کا آپ آخری فیصلہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کرے گی کہ اس کو پروسیڈ کرنا ہے یا نہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل یہی ہے، اور یہی فرق ہے 3 جج صاحبان کے فیصلے میں اور 7 جج صاحبان کے فیصلے میں کہ ایف پی آر پہ ایک نظر رکھی گئی ہے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایف پی آر کا نگران بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، اور اس کے لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ایف بی آر کے اس قسم کے معاملات پہ کوئی قید نہیں ہوتی، 60 دن کی قید بھی لگائی گئی ہے کہ آپ 60 دن کے اندر اس کو فیصلہ کریں۔
یہ بات درست ہے. یہ چیز ابھی واضح نہیں ہے کہ جو عام طور پہ قانون میں تکنیکی نوعیت کے دفاع ہوتے ہیں، جیسے کہ لمیٹیشن کا معاملہ ہے، کیا 2004 کی کسی خرید کو 2020 میں دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا وہ تمام جو تکنیکی دفاع ایک عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں انکم ٹیکس کے معاملات میں، کیا وہ دفاع بھی حاصل رہے گا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ انکم ٹیکس کے قانون کے تحت چونکہ فیصلہ ہونا ہے، اس لیے اس نوعیت کے جو دفاع ہیں وہ بھی حاصل رہیں گے. لیکن ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اگر اس نوعیت کے کسی دفاع کی بنیاد پر ایف بی آر کا فیصلہ آتا ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو کس طرح دیکھتی ہے؟ یہ میری نظر میں سوال ہے جو بالآخر پھر بیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کے سامنے جائے گا. کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایف بی آر میں؟ کیا بیرسٹر سرینا فائز عیسیٰ کو ہر بار ذاتی طور پہ پیش ہونا ہوگا، یا یہ تو ان کے لائر جو ہیں، جو ان کے ٹیکس امور کے لائر ہیں، وہی ان کے کیس کو ریپرزنٹ کریں گے، وہی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایف بی آر کے ساتھ ڈیل کریں گے؟ میڈم تو خود نہیں ہوں گی نا وہاں پہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. ان کے ٹیکس کے وکیل یا ان کا کوئی ریپرزینٹیو جو ہے، نمائندہ، وہ پیش ہوگا. وہ اکاؤنٹنٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن اکثر وکلاء ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی شخصی جو اپیرنس ہے اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان بار کونسل کے وکیل تھے اسی کیس میں. دیکھ لیتے ہیں پاکستان کے ٹیکس قوانین کیا کہتے ہیں، ان کی کیا جزیات ہیں، کس مرحلے سے گزرے گا اب یہ معاملہ جب ایف بی آر میں پہنچے گا. ٹیکس ماہرین کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کے سینئر ٹیکس امور کے ماہر جناب علی رحیم ہوں گے ہمارے ساتھ چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. جیسا کہ وقفے سے قبل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمیں بتا رہے تھے کہ جب یہ معاملہ ایف بی آر میں جائے گا تو وہاں پر ایک سادہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ کہ اس کا پروسیجرز جو ہیں اس کو وہ ایکسپلین کر رہے تھے. پھر یہ سارا معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جانا ہے، جیسے کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام کو بالکل نہیں پہنچا ہے، یہ کیس پورا اوپن ہے، اس لحاظ سے کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی ہے وہ منتظر رہے گی ایف بی آر کی کارروائی کے. اور بقول بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے کہ ایک طرح سے اوور سائٹ ہوگی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ایف بی آر کی کارروائی کے حوالے سے، اور وہ نگاہ رکھے گی کہ ایف بی آر میں کارروائی کس انداز سے آگے بڑھ رہی ہے. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل بقول سلمان اکرم راجہ صاحب کے سپریم کورٹ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ کارروائی بالکل صاف ستھری طریقے سے ہو. رپورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس آئے گی اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ کرے گی کہ اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے. اور یقیناً وہ کارروائی جو ہوگی بہت اہم ہوگی. پاکستان کے ٹیکس قوانین اس حوالے سے بہت اہم ہیں اور ہم اب جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے ٹیکس قوانین کے لحاظ سے جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کو کیا ایمنسٹی کا اختیار اگر نہیں تھا تو اس کی جو جائیدادیں اور اثاثے اگر وہ انڈکلیئرڈ ہے تو ان کی کیا حیثیت ہے، اور بیرون ملک جائیدادوں اور اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. وراثت سے اگر آپ کو جائیداد یا اگر آپ کو اثاثے ملتے ہیں تو اس کو ڈکلیئر کیسے کیا جاتا ہے. ایگریکلچر انکم کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے ڈکلیئر کیا جاتا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے کیا قوانین ہوتے ہیں، کس انداز سے چیزیں ڈکلیئر ہوتی ہیں، اور پھر صاف ستھری ناقابل تردید منی ٹریل کیا ہوتی ہے. ان سوالوں کا سارا دار و مدار ان کے جوابوں پر کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس اب آگے بڑھ کے کس رخ میں اور کس فیز میں داخل ہوگا. ان تمام سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں. پاکستان میں ٹیکس قوانین کے ممتاز سینئر ماہر جناب علی رحیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ علی رحیم صاحب. اگر مختصراً آپ سٹیپ بائی سٹیپ بتا دیں کہ اگر آپ کی کوئی غیر ملکی جائیداد ہے یا آپ نے غیر ملکی جائیداد خریدی تو اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کو کیسے آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، اور وہ اس میں کیا کیا آپ کو بتانا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کامران بھائی، میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں گا. آپ کو یاد ہوگا 1992 میں 1992 میں ایک اکنامک آرڈر ریفارمز 1992 آیا تھا، جس کے تحت یہ تھا کہ فارن ایکسچینج لانا لے جانا باہر رکھنا مطلب کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 99 میں جب یہ ہم نے وہ بلاسٹ کیا تھا تو اس کے اندر کچھ امینڈمنٹس آئے تھے. پھر 2000 میں ایک ایمنسٹی اسکیم لے کر آئے. اس وقت بھی ابھی تک وہ جو فارن ایکسچینج فارن اکاؤنٹ کا تھا اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. پھر 2008 میں بھی جب آیا اس وقت بھی لوگوں نے کوشش کی کہ جی فارن اکاؤنٹس کو دلوا دو، فارن ایسٹس کو دلوا دو، نہیں ہوا. بعد میں جب ہم آ گئے OECD کے
اس کے اندر ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کی طرف جب جانے لگے تو اس وقت 2018 میں جا کے جو ایمنسٹی اسکیم آئی تھی، فرسٹ ٹائم ان دی ایمنسٹی اسکیمز جتنے بھی آئے ہیں، فرسٹ ٹائم فورن ایسیٹس یا فورن بینک اکاؤنٹس کو ڈکلیئر کرنا ضروری ہو گیا تھا. تو ان ادر ورڈز جب یہ آیا 2018 میں بھی اور 19 میں بھی، تو اس کے ریٹس بہت کم رکھے گئے اور وہ ڈکلیریشن اس وقت سے لوگوں کو دکھانا شروع کر دیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان گورنمنٹ نے شروع کیا آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن، ایک نیا سیل کھولا گیا جس کے اندر باہر سے جو OECD کے تحت جو انفارمیشنز جو آ رہے ہیں ان کو ڈفرینٹ کنٹریز سے، اس کو لاک اپ کرنا کہ جی پاکستان میں اگر فار ایگزامپل میں ہوں، اگر میرا اچھا اب علی رحیم صاحب یہ بتائیے گا، علی رحیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ جو ایمنسٹی آئی 2018-19 کی، اس سے پہلے جو تھا وہ ہمارے یہاں قانون نہیں تھا یا بہت ابہام تھا یا بالکل نہیں تھا. نہ آپ کو فورن اپنا جو آپ کا ایکوزیشن ہے یا آپ کے پاس جو فورن ایکسچینج ہے وہ ڈکلیئر کرنا تھا، نہ باہر کی آپ کو جو پراپرٹیز ہیں وہ نہیں ڈکلیئر کرنی تھی. لیکن 2008 میں کہا گیا کہ نہیں جی، آپ کے پاس جب بھی کچھ رہا ہے آپ اس کو اب ڈکلیئر کر دیں، اور اس سے پبلک آفس ہولڈر اور اسپیسیفک بتا دیا گیا کہ یہ جو ہیں یہ اس کو ایمنسٹی نہیں لے سکتے، اور تو اگر ان کی کوئی باہر کوئی جائیداد ہے تو وہ غیر قانونی تصور ہوگی، باقی لوگ اپنی ایمنسٹی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو 18 کے بعد سے یہ تمام معاملات جو ہیں جو کہ اس سے پہلے قابل گرفت نہیں تھے، 18 کے بعد سے وہ قابل گرفت آ گئے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. 18 کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے فورن اثاثے ڈکلیئر کرنا شروع کیا اور اس کے اوپر نامنل ٹیکسز 2% اور 3% 4% ٹیکسز دے کے وہ وائٹ ہونا شروع ہو گیا. اس کے دو فائدے ہوئے. ایک تو یہ ہوا کہ اتنے لوگوں کے پراپرٹیز اور ایسٹس باہر تھے کہ ان کو اگر لینے کی کوشش کرتے تو کوئی نہیں آتا اس کے اندر. تو ایک ایمنسٹی اسکیم دے کے اس کو جب لے آئے، جی یہ تو ہو گئی علی رحیم صاحب، یہ بات تو طے ہو گئی. ہم ایمنسٹی اسکیم کی اچھائیوں کے بجائے ہمارا کیونکہ فوکس یہ آج کا معاملہ ہے، یہ بتائیے گا کہ مگر ان دونوں ایمنسٹی اسکیم میں خاص طور پہ کہہ دیا گیا کہ اس سے پہلے بھی اگر کسی پبلک آفس ہولڈر نے، اور اس کی تشریح دے دی گئی، وہاں پہ جائیداد بنائی ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو آفیشیل ڈکلیئر کر دے یا اس کی ایمنسٹی لے لے. وہ غیر قانونی ہی تصور کی جائے گا. اس کا غیر ملکی اکاؤنٹ، اس کی غیر ملکی جائیداد، اس کی ہر چیز جو ہے وہ غیر قانونی ہی تصور کیا جائے گا. یہ ہو گیا. اب یہ فرمائیے گا کہ فورن جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کہ منی ٹریل دی جائے، نواز شریف کے کیس میں بھی کہا گیا، پھر عمران خان کے کیس میں بھی کہا گیا، شاید جہانگیر ترین کے کیس کے اندر بھی یہ بات ہوئی. تو یہ جو آپ کے قوانین ہیں اس میں ایک تو منی ٹریل کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اور پھر کیا آپ کی جو جائیداد ہوتی ہے اس کو آپ کو ہر صورت میں ویلتھ ٹیکس میں ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، اور ان کے لیے بھی کیا یہ ذمہ داری ہے جو کہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں یا ان کے اہل و عیال ہیں؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے، وہ ایمنسٹی اسکیم میں جو آیا تھا وہ دیٹ واز وہ ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو کہ گورنمنٹ آفیشلز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. بٹ ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہ اپنا آٹومیٹک ایکسچینج آف انفارمیشن جو نیا سیل کھولا گیا ہے، اس کے اندر جو انفارمیشن آ رہے ہیں، اگر آپ اس کا بھی منی ٹریل اگر بتا سکے، یعنی یہ پیسے پاکستان سے گئے تھے، اگر پاکستان سے گئے تھے یہ آفیشیل پیسے تھے، یہاں سے جانے کے بعد وہاں ایسٹ لیا گیا تھا، یا کوئی آدمی باہر نوکری کر رہا تھا، اس نے باہر اپنے ایسٹس بنائے تھے، اور جب وہ پاکستان آتا ہے تو اس وقت بھی فورن اکاؤنٹس نہیں دکھا رہے تھے، آج دکھا دے اور ان کو دکھا دے کہ جی دیکھیں ہم نے باہر یہ کمایا تھا اور یہ پیسے میں نے باہر رکھے تھے، جو 2 سال کا ٹیکس ہے اس کے اوپر لے لو. تو وہ ابھی بھی جہاں تک گورنمنٹ آفیشلز کا تعلق ہے، ان کو ابھی بھی پرابلم آنے والا ہے کہ جی آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، بیکاز اس کا سورس اگر آپ کے پاس ہے تو پھر بھی وہ شاید دیر از اے ویری تھن مارجن. آج جو ججمنٹ آیا ہے، اور ایک چیز علی رحیم صاحب امپورٹنٹ ہے نا کہ جو قوانین کے اندر ہے کہ ایک بنیادی چیز وہ کہتے ہیں کہ ویلتھ ریکنسلیشن کریں. آپ جو آپ کے ویلتھ ہے، جو آپ کی چیزیں ہیں، اب آپ اس کو ریکنسائل کریں، آپ پراپر اپنی سورسنگ کے ساتھ اب آپ اس کو ثابت کر دیں.
کہ یہ آپ کی ہے اور یہ آپ نے خریدی ہے یا آپ نے یہ ایکوائر کی ہے. یہ ویلتھ ریکنسلیشن تو اس کا کارنر اسٹون ہوگا نا. جی بالکل، اس کا کارنر سٹون ویلتھ ریکنسیلیشن ہی ہوگا. اس کا سورس بتانا پڑے گا، یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. بیکاز بہت سارے لوگوں کے پیسے کیا جائیداد جو ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو ملتے ہیں، تو وہ سورس از اویلیبل. اونلی تھنگ اس کہ اس کی ڈاکیومنٹیشن جو ہے ذرا مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کب انتقال ہوا تھا، ذرا یہ بتائیے گا، یہ بھی بتا دیجیے گا، یہ بتائیے گا کہ یہ کہہ دینا کوئی بھی اگر شخص کہے کہ یہ جو میرے پاس یہ جو میرے اثاثے ہیں یہ مجھے ورثے میں ملے، یا مثال کے طور پہ یہ جو میرے اثاثے ہیں یہ میری پاکستان میں ایک بڑا فیمس چیز ہے کہ ایگریکلچر انکم ہے، تو اس میں قانون کچھ تو اس کے اثرات ڈھونڈتا ہوگا نا. مطلب تو ہر آدمی کہہ دے کہ یہ مجھے ورثے میں ملا، یا یہ کہ یہ مجھے جو ہے یہ میری زرعی آمدن ہے. اچھا، جہاں تک ورثے میں ملنے کا تعلق ہے، اس کے کوئی ڈاکیومنٹیشن ضرور پیچھے ہوتے ہیں کہ باپ کے نام پہ وہ گھر تھا، وہ آپ ڈاکیومنٹس نکال سکتے ہیں. باپ کے نام پہ کوئی بینک اکاؤنٹس تھے وغیرہ وغیرہ، وہ نکل آئے گا، ان کے پاس ڈاکیومنٹیشن ہوگا. جہاں تک ایگریکلچر کا تعلق ہے، اگر آپ کو یاد ہو پہلے لاء میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایگریکلچر میں پوچھ گچھ ہوا ہی نہیں کرتی تھی، مگر زمینیں ہونا ضروری ہے اگر ایگریکلچر اگر انکم کمائے، یا آپ کے پاس کوئی رینٹل اگریمنٹ ہو، یعنی لینڈ زمین آپ کی ہے، میں اس کو ایگریکلچر پہ چلا رہا ہوں، ایگریکلچر لینڈ کاسٹنگ وغیرہ میں کر رہا ہوں، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی ڈاکیومنٹس ہوں گے، کوئی کرایہ نامہ ہوگا، وہ دکھا دے تو وہ بھی سورس اویلیبل ہے. بٹ ڈاکیومنٹیشن از ویری نیسیسری، اور یہ اسی کو منی ٹریل کہا جاتا ہے. اور اگر میں کہوں علی رحیم صاحب اگر میں کہوں علی رحیم صاحب کہ یہ میری زمین تھی اور یہ یا میرے آبا و اجداد کی زمین تھی، اس پہ میں گیہوں اگاتا تھا یا اس پہ میں کیلے لگاتا تھا، اور اس سے مجھے ہر سال جو تھی وہ 5 لاکھ روپے آمدن ہوتی تھی، اس طرح سے میری 10 سال کے اندر 50 لاکھ روپے آمدن ہوئی، تو ٹیکس کی تسلی ہو جائے گی صرف اس طرح کہنے سے. سر دیکھیے، ایسا کہنے سے نہیں ہوگی. وہ جو اس کے جو پیسے آئے تھے وہ کوئی بینک میں رکھا گیا یا کوئی انویسٹمنٹ پہ کیا گیا، وہ سب ڈاکیومنٹیشن جو بینکرز کے پاس ہوتے ہیں. وہ اونلی تھنگ ہے کہ اگر 5 سال سے زیادہ آپ مانگتے ہیں تو پھر وہ ذرا ان کو تکلیف ہوتی ہے نکالنے کے لیے، تو لہٰذا کہتے ہیں ہمارے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے، بٹ ان کے پاس انفارمیشن پورا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب علی رحیم، تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے ٹیکس قوانین کے لحاظ سے اگلا مرحلہ جو ہوگا اس کیس کا وہ کتنا اہم ہے. لے لیتے ہیں کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، جس کے بعد ہمارا یہ خصوصی پروگرام تاریخی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فیصلے پر جاری رہے گا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کا فیصلہ کر دیا ہے. فیصلہ آج ہو گیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی تمام قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک ابھی نہیں پہنچا ہے اور اس کے لیے مراحل باقی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج 10 رکنی بینچ نے بلا کسی اختلاف کے اس بات کو تعین کیا، اس بات کا کہ حکومت کا جو ریفرنس تھا وہ صحیح نہیں تھا، اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے، اور اس شو کوز نوٹس کو بھی کالعدم قرار دیا گیا جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر کیا تھا. مگر اس کے ساتھ ہی اس 10 رکنی بینچ میں سے 7 اراکین نے فیصلہ کیا کہ اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے لندن کی پراپرٹیز کیا ناقابل تردید منی ٹریل کے ذریعے یا ناقابل تردید دستاویزی ثبوت کے ذریعے حاصل کیے، اور اس کے لیے ایف بی آر کو تعین کیا گیا. ایف بی آر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کارروائی کرے، اور پوری کارروائی کے لیے ایف بی آر کو 60 دن کا نوٹس دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایف بی آر اپنی رپورٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو پیش کرے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل عملاً اس پورے معاملے کو دیکھے گی، اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ کرے گی کہ یہ کیس کا اگلا مرحلہ کیا ہونا چاہیے. گویا کہ ایک پوری کارروائی ہونی باقی ہے، اور یہ وہ کارروائی ہے جو سپریم کورٹ نے آج جس کا حکم دیا ہے، جس کی مخالفت کی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، جب انہوں نے کہا تھا کہ وہ
سپریم کورٹ کی اس تجویز سے متفق نہیں ہیں کہ یہ کیس اب FBR میں بھیج دیا جائے، جس پر جب وہ خود اس کمرہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، جو کہ ایک بہت ہی غیر معمولی منظر تھا. لیکن بہرحال آج یہ فیصلہ ہوا ہے، اور آج اسی بینچ کے 10 رکنی بینچ کے 3 اراکین نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے، مگر 7 اراکین نے کہا کہ نہیں، اس بات کا تعین ہو جانا چاہیے کہ یہ جائیدادیں جو تھی یہ کیا ڈکلیئرڈ اور ایک پراپر ناقابل تردید منی ٹریل کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں. اب اس پورے معاملے کی رائے حاصل کرتے ہیں، اور ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس پورے کیس کو دن رات بڑی مستعدی سے لڑا سابق وزیر قانون اور حکومتی وکیل بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، مگر آخر میں کیس ہار گئے آپ. شاید میں جیت گیا کیس کامران صاحب. ایکچولی ہار جیت کا یہ کیس نہیں تھا، لیکن کیونکہ میڈیا کے دوست اس کو ہار جیت میں بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں، تو پھر یہ بتانا ضروری ہے کہ کیس میں ہارا نہیں، ایکچولی کیس تو جیت گیا. اور اس طرح جیت گیا کہ پٹیشنر کی پریئر یہ تھی کہ یہ ریفرنس اور شو کاز نوٹس، یہ تمام چیزیں کالعدم کر دی جائیں اور مزید کوئی کارروائی نہ ہو. جبکہ ہمارا یہ سٹینڈ تھا سپریم کورٹ کے سامنے کہ 3 طریقے ہیں جس میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ پروسیڈ کرتی ہے. یا تو پریزیڈنشل ریفرنس کے تھرو کرتی ہے، یا کوئی انفارمیشن دے دے، یا تیسرے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سو موٹو اس کے پاس اپنی پاورز ہیں، اس سے وہ پروسیجر سٹارٹ کر لے. اور سپریم کورٹ سے ہم نے یہی استدعا کی کہ بے شک ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی پاور ہے جس کو اس انفارمیشن کے لیے کنسیڈر کر لیا جائے. تو سپریم کورٹ نے اپنی دانست میں جو تیسرا والا پروپوزل تھا، یعنی سو موٹو پاور، ایک تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیورنگ دا کورس آف پروسیڈنگس جب سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایسا کر لے کہ یہ FBR، یہ سینسیٹیو معاملہ ہے، FBR چلا جائے اور FBR میں بیگم صاحبہ سے وہ پوچھ گچھ کر لیں، ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم نے اسی کنسنٹ دی. جبکہ پٹیشنر خود اپیئر ہوئے اور انہوں نے کہا نہیں جی FBR بالکل نہیں جائے گا، تو سپریم کورٹ نے اس کو FBR بھیج دیا، تو وہ بھی ان کی شکست ہو گئی. تو یہ ایکچولی کیس پھر میں آپ کو ریپیٹ کروں، شکست کا اور ہار کا نہیں ہے. ٹیکنیکلی تو ہم جیت گئے ہیں، لیکن ہار اور جیت کا یہ کیس نہیں ہے. کیس صرف یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یقیناً، مگر یہ کہ بہرحال ہر لحاظ سے تاریخی کیس ہے، تاریخ ساز کیس ہے. ذرا سا یہ فرما دیجیے گا کہ اب جو فیصلہ آ گیا ہے اس کے تمام مندرجات ہمارے سامنے ہیں. اب سے لے کے اگلے 75 دن کی ایک ڈیڈ لائن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کا تعین کیا ہے. اب سے لے کے جب تک کیا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو کامران بھائی یہ بات بتاؤں کہ نہ فیڈرل گورنمنٹ کے دل میں، نہ ہمارے دل میں، کسی کے دل میں ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ بغض ہے، نہ دشمنی ہے. ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس منی ٹریل ہے تو یہ منی ٹریل دے دی جائے، اور اگر حقیقتاً یہ صحیح منی ٹریل دے دیں گے تو سمجھیے کہ عمران خان خود اور تمام حکومت کہے گی نہیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو اب ہونا صرف یہ ہے کہ یہ FBR جو ہے، جو بیگم صاحبہ ہیں اور بچے ہیں، ان کو نوٹس ایشو کرے گی. اچھا، اس سے پہلے کہ آگے بڑھے بیرسٹر صاحب یہ ذرا سا سمجھا دیجئے ایک عام پاکستانی کو مجھے کہ منی ٹریل یہ کیا ہوتی ہے. منی ٹریل جس کو کہ FBR جو ہے وہ تسلیم کرے یا کوئی بھی عدالت تسلیم کرے، تو یہ کیسے ہوتی ہے منی ٹریل اور یہ کس چیز پہ مبنی ہوتی ہے؟ منی ٹریل کا صرف مطلب یہ ہے کہ جو آپ ایسٹس آپ کے پاس ہوں، یعنی جو اثاثے آپ کے پاس ہوں، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم نے یہ اثاثے کس پیسے سے خریدے. اور اگر آپ یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کس پیسے سے خریدے اور ہم یہ پیسے پاکستان سے انگلینڈ جو ہے جو جائز ذرائع ہیں ان کے تھرو بینکنگ چینل سے ہم لے کے گئے ہیں، اور جو بھی اسٹیٹ بینک نے پرمیشن دی ہے ہم نے یہ پیسے دراصل اس مقصد کے لیے وہاں خرچ کیے ہیں، تو یہ تمام چیزیں لافل ہو جاتی ہیں، تمام چیزیں قانونی ہو جاتی ہیں. تو یہ آپ کا جو سوال ہے اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ منی ٹریل اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس اثاثے ہیں، کسی کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پلاٹ ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ یہ بتائے کہ میں نے اس کو کہاں سے میرے پاس پیسے آئے کہ میں نے یہ خریدے، تو اس کو منی ٹریل کہتے ہیں.
بیر صاحب یہ بھی بتا دیجئے کہ میڈم سرینا جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئی جسٹس فائز عیسیٰ کے کہنے پر انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا اور بظاہر انہوں نے بتایا کہ یہ لنڈن کی پراپرٹیز انہوں نے کیسے لی تھی. آپ کی تسلی نہیں ہو رہی تھی وکیل کی حیثیت سے؟ بتا تو رہی تھی میڈم. میں گزارش کروں کہ وہاں میں ایکچولی اس پہ بہت زیادہ کامنٹ کرنا نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ وہ بہن ہے ہماری سرینا صاحبہ، اور وہ انہوں نے ویڈیو لنک پہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کچھ دستاویزات دکھائے ہیں، اور نہ دستاویزات کی کاپی ہمارے پاس ہے نہ آئی ہے، اور اس کا صحیح فورم جو ہے وہ FBR ہے. دیکھیں اس میں دیکھیں کامران بھائی، ہماری جیت یہ ہے کہ ہر آدمی کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. یہ جیت نہیں ہے کہ کسی کو سزا ملے جزا ملے. اگر سرینا صاحبہ یا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں یہ اکاؤنٹیبلٹی FBR میں، اور اس کے بعد اگر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو کہ جانا ہے، آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس کا آرڈر پاس کرے گی FBR وہ جائے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بعد پاس، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل پھر اس آرڈر کو ایگزامن کرے گی اور دیکھے گی کہ کیا ان لوگوں نے، سرینا صاحبہ نے اور ان کے بچوں نے منی ٹریل دی یا نہیں دی سیٹسفیکشن کے حساب سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی. تو اس کے بعد آگے کیا کارروائی ہوگی اس کا تعین سپریم جوڈیشل کاؤنسل اپنی سو موٹو پاورز میں کرے گی. تو یہ بالکل کوئی پرسنل چیز نہیں ہے، اور ایک طرح سے پاکستان میں ایک یہ اچھا دن ہے کہ عدلیہ کی بھی آزادی ہے اور جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی بھی اسٹیبلش سپریم کورٹ نے کر دی کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج جو ہے جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی سے بالا تر نہیں ہے. یہ جو جب میڈم اپنے کاغذات اور دستاویزات جو پھر FBR میں جمع کرائیں گی، یہ ظاہر ہے کہ یہ ویلتھ ریکنسلیشن کے معاملے ہیں جو FBR کے لیے شاید کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے. یہ پیچیدہ عمل تو نہیں ہے نا بیر صاحب، اگر میں سمجھ رہا ہوں تو؟ نہیں، مجھے تو بالکل نہیں لگتا، کیونکہ انہوں نے جو اس میں جن چیزوں کی بھی نشاندہی کی ہے وہ چیزیں ڈاکیومنٹس کے ساتھ FBR میں ان کو پیش کرنا ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آپشن یہ بھی دیا تھا کہ یہ ویڈیو لنک میں نہ آئیں بلکہ لکھ کے ایک بھیج دیں، ایفیڈیوٹ دے دیں یا لکھ کے بھیج دیں کہ ان کے پاس کیا کیا منی ٹریل ہے. اور اگر وہ یہ چیز دے دیتی تو شاید عین ممکن تھا کہ سپریم کورٹ خود اپنا مائنڈ اپلائی کر کے بتا دیتا کہ یہاں یہ منی ٹریل ہے یا نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے دو چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. انہوں نے پہلی چیز تو یہ ایکسیپٹ نہیں کی کہ معاملہ FBR میں بھیج دیا جائے، اور دوسرا یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ سپریم کورٹ میں لکھ کے سرینا صاحبہ یہ بتائیں کاپیز اور لکھ کے بتائیں کہ وہ ان کی منی ٹریل یا سورسز کیا کیا ہیں. بلکہ انہوں نے یہ چوز کیا کہ جو بیگم صاحبہ ہیں وہ ویڈیو لنک پہ آئیں، اور ویڈیو لنک پہ وہ آئیں. تو اب یہ سارا کا سارا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں مجھے تو پتہ ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے اس میں کیا کیا پلس پوائنٹس ہوں گے اور کیا کیا نیگیٹو پوائنٹس ہوں گے، لیکن میں اس پہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ پریمپٹ نہیں کرنا چاہتا میں. اور ہو سکتا ہے ان کے پاس اگر جینوئن ڈاکیومنٹس ہو، پراپر ڈاکیومنٹس ہو، تو آپ یہ یقین مانیے کہ عمران خان ہو یا کوئی ہو یا میں ایز اے لائر سب سے پہلے ہم ان کا ساتھ دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیے انہوں نے منی ٹریل دے دی. لیکن اگر انہوں نے منی ٹریل ان کے پاس نہیں ہے یا اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا، تو یہ FBR نے کے پاس ڈٹرمنیشن ہوگی اور SGC میں ڈٹرمنیشن ہوگی. تو یہ اگین جو پٹیشنر یہ چاہتے تھے کہ ایسی اور سپریم کورٹ اب اس معاملے سے اب سپریم کورٹ اس معاملے سے فارغ ہے بیرسٹر صاحب. اب FBR جانے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانے، سپریم کورٹ کا جو کردار ہے وہ ختم ہو گیا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. یہ فرما دیجئے گا کہ کیونکہ اب یہ کیس ختم ہو گیا، اس کا فیصلہ ہو گیا، اس کیس کا میں سمجھتا ہوں ہائی پوائنٹ یا موسٹ، ہم اپنی زبان میں تو اس کو ڈرامیٹک پوائنٹ وہ کہتے ہیں، جب آپ اپنے دلائل دے رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب سے چند روز قبل، اور اچانک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں داخل ہوئے اور وہ پھر بینچ سے مخاطب ہوئے، آپ کو خاموش ہونے کے لیے کہا گیا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، آئی ایم شیور کہ یہ آپ کی زندگی کا پورے پروفیشنل لائف کا یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ
ایونٹ ہوگا اپنی لائف میں. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجئے کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے تھے, کیا اس وقت آپ کا حال تھا؟ دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں کہ میرے لیے یہ کیس مشکل بھی آتے ہیں, آسان بھی آتے ہیں, لیکن اس کیس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی کیس نہیں تھا, کیونکہ یہاں پر ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب تھے, اور ان سپریم کورٹ کے جج صاحب کی بیگم صاحبہ کی بچوں کی ایسی لنڈن کی پراپرٹیز سامنے آ گئی تھیں جو کہ ایکسپینسو پراپرٹیز تھیں, جن کا کوئی پرائیویٹ فیشی ایکسپلینیشن سامنے نہیں تھا, سورس نہیں تھی, منی ٹریل نہیں تھی. اور یہ میرے لیے ایک تھوڑی سی, کیونکہ کالیگز رہے ہیں, پروفیشن میں کالیگز رہے ہیں, ان کے سامنے میں اپیئر ہوتا رہا ہوں, تو اور یہ میرے لیے تھوڑا سا ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. لیکن بعض دفعہ آپ کو ان دا لائن آف ڈیوٹی بہت سی چیزیں کرنی پڑ جاتی ہیں. جیسے یہ تمام شکایت جب آئی میرے ڈیسک پہ, تو کیا کرتا, بند کر دیتا یا کیا سٹیپس لیتا؟ یہی سٹیپس لیتا جو 209 میں لکھا ہے, جو رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے, یہی چیزیں کرنی تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں صرف آپ سے گزارش کروں کہ جب ہیئرنگ چل رہی تھی اور میرے آرگیومنٹ چل رہے تھے, تو میرے لیے سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ میں عدالت کو اسسٹ پہلے کروں, رادر دین کیس جیتوں ہاروں, وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن ان کی اسسٹنس, ان کے سوالات, ان کے جوابات, وہ ان کی جو بھی میری کیپیبلٹی ہے اس کے حساب سے میں کروں. لیکن جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک دم سے ان کی انٹری آئی اور وہ انٹر ہوئے, مجھے تھوڑی سی تکلیف بھی ہوئی, بیگم صاحبہ بھی آئیں, اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس میں میں خوش ہوں. اور یہ دیکھیے, یہ کیس جیت کے بھی میں خوش نہیں ہوں, کیونکہ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ ہمارے انسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے, پاکستان کا معاملہ ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو اس کا ایک صحیح دیانتداری سے فیصلہ ہونا چاہیے. اور سپریم کورٹ, دیکھیے, اگر میں سپریم کورٹ کی تعریف کروں, کامران بھائی ایک منٹ پلیز سر, ایک تعریف کروں سپریم کورٹ کی. بہت سے لوگ ٹویٹ کر رہے تھے, سوشل میڈیا پہ آ رہے تھے کہ دیکھیے سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں اپنے فیلو جج کا دفاع کر رہے ہیں, ان کو بچا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. 7 ججز نے, یہ 7-3 کا ججمنٹ ہے, 7-3 نے یہ ججمنٹ دیا ہے, 7 میجورٹی نے یہ ججمنٹ دیا ہے کہ چلیں ریفرنس تو جو بھی اس میں سکم ہے ہم اس کو کالعدم کرتے ہیں, لیکن یہ پروسیس چلتا رہے گا جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کا. اور جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی جب سپریم کورٹ نے اپنے اوپر لگا دی, اپنے ججز پہ لگا دی, تو میں سلوٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ یہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے ہماری. وی آر پراؤڈ آف اٹ کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے یہ ایک معزز جج صاحب تھے جن کی اکاؤنٹیبلٹی ایک طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کر کے موڈیلٹی آپ کو سامنے دے دی کہ کیسے کرنا ہے. یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ان 7 ججز نے کیس کو کہ فیوچر کے لحاظ سے اور اس معاملے کے نیکسٹ سٹیپ کے لیے تو ایک راہ متعین کی. 3 ججز نے ان سے اختلاف کیا, مگر ان 10 کے 10 نے کہا کہ حکومت کا جو ریفرنس تھا وہ بدنیتی پہ مبنی تھا اور اسے وہ کالعدم قرار دیتے ہیں. اس معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. میں کامران بھائی یہ گزارش کروں, ایک تو جو شارٹ آرڈر آیا ہے اس میں بدنیتی کی کوئی بات نہیں لکھی. مطلب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بدنیتی ہے, میڈیا کہہ رہی ہے, میڈیا اچھے لوگ ہیں, بہترین لوگ ہیں. آرڈر میں ایسا نہیں ہے. میڈیا کیوں کہہ رہا ہے مجھے نہیں پتہ, شاید وہ پہلے سے ان کو پتہ ہو کہ پتہ نہیں کیسے وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو. تو میں گزارش آپ کو یہ کروں کہ اس قسم کی کوئی چیز ابھی تک نہیں ہے. لانگ آرڈر میں ہوتا ہے, نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ میلیفائڈس جو ہوتی ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے بدنیتی فیکٹس پر, یعنی کوئی پرسنل اینیموسٹی کسی کی ہے, تو اس کے لیے تو باقاعدہ ایک فیکٹ فائنڈنگ ہوتی ہے. فیکٹ ہے وہ ڈٹرمن نہیں ہو سکتا. ایلیگیلٹی کوئی ہے وہ تو پھر وہ اس کو میلیفائڈز ان لا کہا جاتا ہے. تو ابھی اس چیز کا تعین ہونا ہے کہ یہ کس چیز پہ ریفرنس کالعدم کیا گیا ہے. لیکن جیسے میں آپ کو کہوں کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ 3 طریقے تھے. ایک طریقہ ریفرنس ہے, ایک طریقہ انفارمیشن ہے, اور ایک طریقہ سو موٹو ہے. یہ 3 طریقے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز کو سٹارٹ کرنے کی. تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی دانش میں جو تیسرا طریقہ ہے اس کیس میں, سو موٹو پاورز, اس کو ترجیح دی ہے. تو بہرحال مجھے تو صرف یہ دعا ہے اللہ کی ذات سے کہ جو صحیح ہو, جو ملک کے حق میں بہتر ہو, اور جو سچ ہو
اس کا بول بالا ہو. اچھا یہ فرمائیے گا, ان اینی کیس اب ایف بی آر کو رپورٹ کرنا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, واٹ ایور دا آؤٹ کم, اور اس پہ انہوں نے اپنی فائنڈنگ لکھنی ہے کہ میڈم جو ہیں وہ انہوں نے ہمیں تسلی بخش جواب دیا ہے اور اس کی یہ وجہ ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے ہمیں نہیں تسلی دی ہے تو اس کی یہ وجہ ہے. پھر اس کا اگلا جو قدم ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کسی خصوصی اجلاس میں دوبارہ کنوین ہوگی اور وہ پھر اس کا اگلا قدم کا تعین کرے گا. میں ایک بار پھر کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں. ایسا ہی ہے, اور ساتھ ساتھ کیونکہ ایک ابہام یہ بھی ایک دفعہ ہیئرنگ میں آیا, اور وہ یہ آیا کہ اگر ایف بی آر کو بھیجا جائے, تو میں نے عدالت سے درخواست کی کہ اگر ایف بی آر میں آپ بھیجیں گے تو پھر اس کی ایک ملٹیپل اپیلز ہیں اور 20 سال لگ جائے گا. تو عدالت نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ نہیں, ہم اس کو صرف فرسٹ سٹیج پر رکھیں گے, وہ فرسٹ سٹیج پہ ڈٹرمنیشن ہو, اور وہ تمام کی تمام چیز جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل چلی جائے, اور اگر اپیل وغیرہ وہ سائیڈ میں کرتے رہیں, اور یہی آرڈر پاس ہوا ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیونکہ اس میں بیرون ملک جائیداد کا معاملہ ہے, یہ اثاثے سارے بیرون ملک ہیں, یہ ٹرانزیکشنز وہیں ہوئی ہیں, اب تو ایف بی آر آفیشلی اگر کوئی سروس لینا چاہے بیرون ملک ان جائیداد کے حوالے سے, اور جو میڈم کے جوابات آتے ہیں اس کو کنفرمیشن یا اس کے حوالے سے, تو وہ تو اب آفیشلی اپروچ کر سکتے ہیں نا باہر سے, اگر فار انسٹنس ایف بی آر کو کوئی اسسٹنس چاہیے. میرا اپنا خیال تو یہی ہے, لیکن حتمی بات میں نہیں کر سکتا. لیکن اس میں ایکچولی کامران بھائی کوئی اتنی اب لمبی چوڑی ایکسرسائز ہے نہیں, کیونکہ یہ تینوں کی تینوں پراپرٹیز ایڈمیٹڈ ہیں, اس کی اونرشپ ایڈمیٹڈ ہے, اس کی پرچیز ایڈمیٹڈ ہے, اس کے ویلیویشن ایڈمیٹڈ ہے, اور اب صرف اور صرف ذرائع بتانے ہیں کہ یہ کس ذریعے سے یہ فنڈز آئے جو خریدار تھے ان پراپرٹیز کے, اور انہوں نے کن فنڈ سے یہ جائیدادیں خریدیں, اور یہ پیسے جو ہیں یہ پاکستان سے انگلینڈ کس طرح گئے ہیں. یہ دو بنیادی باتیں ہیں جس کا جواب جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو فیملی ہے اس نے دینا ہے, اور اللہ کرے ان کے پاس, میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے ان کے پاس پراپر منی ٹریل ہو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ منی ٹریل ان کے پاس نہیں ہے, مجھے نہیں پتہ آگے کیا ہوگا. ایف بی آر نے آرڈر بنانا ہے, چاہے اس طرف بنائے اس طرف بنائے, ایف بی آر کی اپنی ثواب دید ہے. ہو سکتا ہے ایف بی آر کیا ہے کہ نہیں جی آپ نے ساری انفارمیشن دے دی, سیٹسفیکٹری ہے, اور وہی چیز وہ بھیج دیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, اور میرا پورا یقین ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل معاملے کو کلوز کر دے گی. لیکن اگر کسی وجہ سے منی ٹریل نہیں آئی اور وہ جسٹیفیکیشن نہ آئے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی فیملی اگر جسٹیفیکیشن نہیں دے سکے, تو وہ سارا کا سارا معاملہ ایف بی آر والے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجیں گے, اور پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی مرضی ہے وہ آگے جو ہے کوئی پروسیڈنگز جج صاحب کے خلاف کرتی ہے نہیں کرتی, وہ سارا کا سارا تعلق اب گورنمنٹ سے بالکل نہیں ہے. وہ صرف اور صرف تعلق اب ایف بی آر کا اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ڈائریکٹ ہے. اب یہاں اس میں بیچ میں نہ گورنمنٹ ہے, نہ پریزیڈنٹ ہے, نہ پرائم منسٹر ہے, نہ اور کوئی فنکشنری ہے. اٹ از ایف بی آر, سپریم جوڈیشل کاؤنسل اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی. بیرسٹر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ نارملی جب ایف بی آر کسی ایسے کیس کو پروب کرتی ہے, اس کے بعد جب وہ اپنا آرڈر لکھتی ہے, تو وہ جو جس کے خلاف یہ ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایپلیٹ پہ چلا جائے اور وہاں پہ اس کی اپیل فائل ہو, پھر وہاں سے نہ ہو تو وہ ہائی کورٹ پہ چلا جائے, اور پھر وہاں پہ اگر وہ ڈسمس ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ چلا جائے. اور وہ پروسیس جو ہے وہ آپ نے, مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اس کا ایک صراحتاً ذکر ضرور کیا ہے, اور وہ ہمیشہ سے ایک سال کا پروسیس ہوتا ہے. اور جو بھی ایف بی آر میں ہم اس کیس کی بات ہی نہیں کر رہے, وہ پھنستا ہے, اس کو یہ بڑا کانفرمیشن ہوتی ہے کہ یار ابھی تو سالوں یہ چلے گا معاملہ. لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ تمام جو اس کی جو یہ جزیات ہیں اس سے اس معاملے کو فارغ کر دیا ہے. جی فارغ کر دیا, اور انہوں نے یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ آپ کا رائٹ آف اپیل بالکل ہے, اور یہ تو ایکچولی ہم مفروضے پہ بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آرڈر ان کے فیور میں ایف بی آر پاس کرے, لیکن اگر ایف بی آر ان کے خلاف آرڈر پاس کرے تو ان کا یہ رائٹ ہوگا کہ اس کی اپیل کرے.
لیکن اس کی اپیل کے آرڈرز کا انتظار کرنے کی سپریم کورٹ کہتی ہے ضرورت نہیں ہے. جو بھی آرڈر پاس ہوگا اس کو ایف بی آر جو ہے وہ فارورڈ کر دے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, اور ان دا مین وائل اگر اپیل میں کوئی آرڈر وغیرہ ہوتا ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو دیکھ لے گی ضرور, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس پہ کیا ویٹ وہ ڈالے یا نہ ڈالے. تو وہ بھی اس میں انہوں نے درج کر دیا سپریم کورٹ نے اپنے آرڈر میں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم. حکومتی ریاستی موقف پیش کر رہے تھے, وہ اس کیس میں وکیل بھی تھے. اور اب لیں گے کمرشل بریک, اور اس کے بعد ہم ایک آزاد رائے حاصل کریں گے, ایک ماہر قانون دان کی رائے حاصل کریں گے. عدلی آزادی تحریک کے سب سے بڑے ہیرو بیرسٹر اعتزاز احسن ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب اس معاملے کی آزادانہ, ماہرانہ اور پاکستان کے سینئر ترین قانون دانوں کی نگاہ میں اس کی کیا اہمیت ہے, اس کے کیا جزیات ہیں, یہ سب کچھ جانیں گے. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی قابل احترام سینئر قانون دان, اس سے پہلے وکلا تحریک, عدلی آزادی تحریک کے روح روا رہے ہیں, محترم بیرسٹر اعتزاز احسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ بتائیے گا کہ ایک عام نگاہ سے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آج اس کا فیصلہ آیا بھی ہے, مگر یہ فیصلہ شاید منطقی انجام والا فیصلہ نہیں ہے, اور ابھی اس میں کئی مراحل باقی ہیں, گویا کہ یہ چیپٹر ابھی کلوز ہوا نہیں ہے. کیا یہ تاثر درست ہے؟ جی, جہاں تک تو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بارے میں اور ان کی محترمہ بیگم صاحبہ کے اثاثوں کے سے متعلق بات ہے, وہ تو ابھی اوپن رہے گی اس فیصلے کے تحت. وہ ابھی تصفیہ طلب ہے, اور اس کو سپریم کورٹ نے ایف بی آر کے حوالے کر دیا ہے. وہ کس نسبت سے کیا ہے, کس اختیار کے تحت کیا ہے, یہ میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کون سا اختیار ہے عدالت کو, کیونکہ یہ تو کام ایف بی آر کا ویسے خود ہی ہے, پر ایف بی آر پہ 60 دن کی قدغن لگانا, پھر کوئی 15 دن کی قدغن لگانا, پھر کئی 7 دن کی قدغن لگانا, یہ تو کسی قانون سے ڈرائیو نہیں ہوتی, کہیں سے اخذ نہیں کی جا سکتی. تو وہ اب, اور اس کے ساتھ ہی بیرسٹر صاحب یہ بھی کہا گیا ہے نا کہ اب آپ نے 60 دن میں اس تحقیقات کو مکمل کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ایف بی آر کو اس سلسلے میں کوئی ٹائم لیمٹ ان کے پاس نہیں ہوتی. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ دراصل یہ رپورٹ اب آپ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجنی ہے, اور پھر اس کے نتائج کی بنیاد پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل آگے کا پروسیڈ کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کریں گے. تو گویا کہ یہ بالکل ایک, کیونکہ مختلف صورتحال ہے, اسی لیے اس میں مختلف قسم کے احکامات ہیں, یا جو انپریسیڈنٹڈ احکامات ہیں جو اس سے پہلے نہیں دیکھنے کو ملے. بات یہ ہے کہ انہوں نے بظاہر جو ریفرنس موجودہ ریفرنس تھی, جو اس وقت پینڈنگ ریفرنس ہے, زیر سماعت ریفرنس جو کی, اس کو تو کالعدم قرار دے دیا کہ وہ غلط تھی. اب ساتھ ہی انہوں نے اس معاملے کو دوبارہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک اور رستے کے ذریعے بھیجنے کا امکان پیدا کر دیا ہے. اب یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح دونوں چیزیں ساتھ چل سکتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے معاملات میں مداخلت کرے, یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو غیر مؤثر کرے. سپریم کورٹ نے ایک دفعہ ضرور تو گویا کہ بیرسٹر اعتزاز صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی طور پر ہی جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے معاملے کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں, اور وہ کارروائی وہاں رک گئی جہاں پر سپریم جوڈیشل کاؤنسل شو کاز نوٹس بھی ایشو کر چکی تھی جج صاحب کو, آپ کے خیال میں یہ مناسب عمل نہیں تھا؟ نہیں, میرے خیال میں بالکل یہ ایسی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا. مثال کے طور پہ میں نے یہ اسٹے بھی لیا اور کاروائی کالعدم بھی کروائی افتخار محمد چودھری صاحب کے حق میں 13 سپریم کورٹ کے ججز سے, جو کاروائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چل رہی تھی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کاروائی جو چل رہی تھی وہ ان کیمرہ تھی, باہر نہیں آ رہی تھی, نہ ہم بات کر رہے تھے اس کی,
पर कोई 10वें 12वें दिन पेशी के बाद मैंने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को ये अर्ज की कि मैंने कहा ये फैसला तो आपके खिलाफ आ रहा है। कहने लगे किस तरह खिलाफ आ रहा है? मैंने कहा खिलाफ इस तरह आ रहा है कि 3 जज कम अज कम ऐसे हैं, जो 5 में से 3 जज ऐसे हैं जो एक लफ्ज नहीं लिख रहे हैं, मेरा कोई हवाला नहीं लिख रहे हैं, नोट्स ही नहीं ले रहे हैं, वो तो जजमेंट पहले लिखे बैठे हैं। मैं 1926 की प्रिवी काउंसिल की का हवाला देता हूँ, मैं 1854 के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का हवाला देता हूँ, उनके नजदीक कोई अमल उस पर करते ही नहीं है, नोट ही नहीं करते। और 2 जज राना भगवान दास साहब और सफीउद्दीन अहमद साहब हैं जो फैसला लिखेंगे, इंसाफ करेंगे, जो भी फैसला होगा, ये 3 आपके खिलाफ है। उन्होंने फिर मुझे कहा तो इसका क्या करना चाहिए? मैंने कहा हमें ये कार्रवाई रोकनी चाहिए, जो कार्रवाई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कर रही है इसको रोकना पड़ेगा, ये गलत है। तो उन्होंने कहा किस तरह रोक सकते हैं हम? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को किस तरह रोक सकते हैं? मैंने कहा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी एक ट्राइब्यूनल ही है ना, कोई ट्राइब्यूनल से बड़ा तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है, ये एक ट्राइब्यूनल है। और हर ट्राइब्यूनल को, कोई भी ट्राइब्यूनल हो, उसके खिलाफ तो एक सिविल जज भी स्टे दे सकता है, पर हम सिविल जज से स्टे नहीं लेते, हम सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेते हैं। फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी। अब जब दरखास्त दी तो बहुत मजेदार बातें निकली, जिसकी वजह से वो रेफरेंस डिस्ट्रॉय हुई। पहली तो बात, तो वो बात तो हो गई, मगर उसी बुनियाद पे क्या हम नहीं समझ सकते बैरिस्टर साहब के जस्टिस फाइज ईसा ने यही तासुर लिया हो कि ये फोरम पे ये नहीं होना चाहिए और मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके जाऊं? तो इस तरह से तो ये एक टोटली मामूल का अमल है, लेकिन आपने शुरू में कहा था ना कि मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कामरान साहब, मैं यही बात अर्ज करने लगा था, अगर आप बीच में मुदाखलत ना फरमाते तो। यही उसमें हमने साबित क्या कुछ किया? हमने एक बात साबित की कि रेफरेंस को भेजी गई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को, और उस पर सदर के और वजीर आजम के दस्तखत भी थे, लेकिन इसको ना पढ़ा था सदर ने, ना पढ़ा था वजीर आजम ने, ना पढ़ा था लॉ मिनिस्टर ने, ना पढ़ा था अटॉर्नी जनरल ने, ना पढ़ा था शरीफुद्दीन पीरजादा साहब जो उनके वकील थे, ना मलिक मोहम्मद कयूम साहब जो उनके वकील थे, ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के किसी मेंबर ने पढ़ा था, पढ़ा ही नहीं था। उस रेफरेंस को देखा ही नहीं था, उस पर माइंड अप्लाई ही नहीं की गई। और नवाज शरीफ के मुकदमे में जो रेफरेंस, नवाज शरीफ की असेंबली 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसी बुनियाद पे बहाल की थी अंडर सेक्शन 58(2)B के वो जो दस्तावेजात थे उनको मुतालिया नहीं किया था सदर ने। तो मैंने कहा ये मैं साबित करता हूँ। रमदे साहब कहने लगे कैसे साबित करेंगे? मैंने कहा जी 2 मिनट में साबित करूँ। ये 2 जून 2007 की कार्रवाई है, रिपोर्टेड कार्रवाई है, लॉ बुक्स में रिपोर्टेड है। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा देखें, आप जरा पैरा नंबर 32 पे आए। पैरा नंबर 32 पे जब 13 के 13 जज आए अपनी फाइलों में देखते तो वहाँ लिखा था 32 लिखा हुआ था फिगर, और आगे लिखा हुआ था डिलीटेड, यानी हज़फ कर दिया गया। और मैंने कहा जी ये तो अगर किसी ने पढ़ ली होती तो वो कहता कि भाई कंप्यूटर के जरिए एक क्लिक करो, ये 33 को 32 करो, ये जोड़ो, और ये तो नामुकम्मल है। मैंने कहा फिर पैरा 36 देखे, वहाँ भी 36 लिखा है, आगे लिखा है डिलीटेड। तो ये तो पढ़ा ही किसी ने नहीं, आज तक किसी ने मेरे अलावा किसी ने पढ़ा ही नहीं, तो ये तो रेफरेंस हो ही नहीं सकता। दूसरी बात मैंने कहा जो इसके साथ सारे दस्तावेजात हैं, 400 दस्तावेजात लगाई हैं, वो सारी किसी मुतलका ही नहीं है। कहने लगे कैसे? मैंने कहा मिसाल के तौर पे सफ़ा 64 पे जो दस्तावेज है वो देखें, वो एक पैम्फलेट थी जो पैम्फलेट जिसका पहला जुमला था कि सिर्फ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान, जिनका नाम लिया गया था, मैं नाम नहीं देता हूँ, सिर्फ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ही फलां नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज फलां है, और गालियां दी हुई थी। मैंने कहा इनका क्या ताल्लुक है, ये किसने देखा है? ये पीरजादा साहब मरहूम कहने लगे, एकदम खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा ये गलती से आ गया है, कागज इस पे आ गया, ये वापस कर दें। रमदे साहब ने कहा कि इतलात साहब, तो बैरिस्टर साहब इसका
جی تو اس کا پھر ذرا سا ہمارے عام ناظرین کو بتائیے اس کا ریلیونس، آپ نے اتنا تفصیل سے جو بیان کیا، اس کے ریلیونس اس جو آپ گوش گزار کر رہے تھے اس سے ریلیونس بتائیے پلیز. یہ موضوعیت اس لیے ہے کہ جو کیس اس ریفرنس کو آج ڈسٹروائے کیا ہے سپریم کورٹ نے، کالعدم قرار دیا ہے، اس میں کوئی ایسا سکم نہیں ہے جس طرح کے سکم میں نے بتائے ہیں. اور اگر سکم نہ ہو تو یہ پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کا فیصلہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے، کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ کرے کہ وہ الزام میں وزن ہے کہ نہیں، کوئی مواد ہے کہ نہیں، کوئی ثبوت ہے کہ نہیں، کوئی فیکٹس پہ فیکچوئل بیسس پہ ریفرنس کمپیٹنٹ اور مینٹینیبل ہے کہ نہیں. یہ صرف ان کا اختیار ہے، سپریم کورٹ کا نہیں ہے. اس معاملے میں سپریم کورٹ کو سمپلی چاہیے تھا کہ کہتے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہی جا سکتا ہے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جانا چاہیے. اب انہوں نے کوئی رستہ پنڈی بھٹیاں کے ذریعے بنایا ہے بھیجنے کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کہ پہلے ایف بی آر کے ذریعے. جی اب یہ ایف بی آر کی رپورٹ جائے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، کرے گا، پھر ایف بی آر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے چیئرمین کو، چیف جسٹس کو دے گا، پھر چیف جسٹس صاحب فیصلہ کریں گے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں، پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل مناسب احکامات دے گی. تو یہ تو ویسے ہی ان کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو آئین کہتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اختیار ہے. اور ایک چیز یاد رکھیے، ذہن میں رکھیے جناب کامران صاحب، بڑی اہم بات ہے کہ 20 اپریل 2010 سے، یعنی افتخار محمد چودھری کی ریفرنس کے بعد سے، اس وقت پھر یہ قدغن تھا کہ صدر کے علاوہ کوئی ریفرنس فائل نہیں کر سکتا تھا، لہذا آپ بدنیتی اور نیتی میں جا سکتے تھے. لیکن 20 اپریل 2010 سے آئین میں ترمیم ہوئی اور اب ریفرنس کوئی بھی پاکستانی شخص کسی بھی جج کے خلاف کر سکتا ہے، اور اس لیے آسان نہیں ہے بدنیتی کہنا. اور اگر آپ کسی کی بدنیتی پر ریفرنس کو کالعدم قرار دیتے ہیں تو لازم ہے، آپ پہ لازم ہے کہ اس شخص کو، وہ صدر ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ کچھ اور ہو، وہ عام شہری ہو، اس کو یہ نوٹس دیں، اس کو یہ موقع دیں کہ وہ ثابت کر سکے کہ اس کی نیت نیک ہے. وہ ہو سکتا ہے غلط اس سے ریفرنس کی ہو سکتا ہے کہ الزام غلط لگایا ہو، اس سے غلط لگا ہو، اس سے امپریشن اس کو غلط لگا ہو. لیکن بیرسٹر صاحب اس معاملے میں یہ جو 10 رکنی بینچ تھی، اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ہمیں اسے کالعدم قرار دینا ہے اور اس کے شو کوز نوٹس کو، جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا شو کوز نوٹس ہے، اس کو بھی کالعدم قرار دینا. اس میں 10 رکنی بینچ جو تھی وہ متفقات تھی، مگر یہ کہ اب اس معاملے کا نیکسٹ سٹیپ کا ہو، اس میں اکثریتی رائے یہ رہی کہ یہ اب ایف بی آر بھیجا جائے، وہاں سے پھر یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جائے اور پھر اگلا سٹیپ ہو. مگر جو بنیاد ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں، شاید کہ آپ کی رائے میں شاید یہ مناسب نہیں تھا، لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں تھا بینچ میں. بینچ میں اختلاف نہیں ہے، پر میرا ان سے بڑا معتبانہ، میں اختلاف تو نہیں کہہ سکتا ہوں، پر میری رائے مختلف ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. یہ ایسا کرنے کے لیے جو ٹھوس شواہد چاہیے تھے، جو حاصل تھے افتخار محمد چودھری کے مقدمے میں، وہ یہاں مقدمے میں حاصل نہیں تھے، تو یہ ریفرنس کو واپس نہیں کر سکتے تھے. اور دوسرا یہ کہ یہ ایف بی آر کو بھیجنے کا کوئی ان کے پاس اختیار نہیں تھا. وہ بیچارے قاضی فیض عیسیٰ کو پھر ابھی بھی لٹکائے رکھا ہوا ہے. یہ اختیار سپریم کورٹ میں نہیں تھا کہ وہ کہے کہ دیکھیں قانون کے اندر میعادیں ہوتی ہے، قانون میں لکھا ہوتا ہے یہ کام 60 دن میں ہوگا، یہ 30 دن میں ہوگا، یہ 10 دن میں ہوگا، یہ 5 دن میں ہوگا. یہ عدالتیں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہ 7 دن میں ہوگا، یہ 10 دن میں ہوگا. یہ قانون میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، یہ عدالت نے امپرووائز کیا ہے. بیرسٹر صاحب ایک اور چیز اگر آپ پلیز کلیئر کر دیں اس پورے معاملے کے اندر کہ
اب یہ فیصلہ بھی ہو گیا. یہ اس دوران ایک بہت ہی غیر معمولی عدلیہ کی تاریخ کا واقعہ ہوا تھا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے جو کہ پٹیشنر ہیں, اور پھر وہ ایک بہت ہی غیر معمولی بات تھا. وہ اپنی بردر ججز کے سامنے گئے, انہوں نے ابتدا کی, اپنا ماسک اتارا, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا بھی کیس ہے, اور پھر اس وقت دلائل جاری تھے حکومتی وکیل کے, پھر ان کو روکا گیا, پھر ان کو سنا گیا, پھر اس کے بعد پھر اہلیہ کا بیان ہوا. یہ جو اٹ سیلف واقعہ ہے جو کہ ہر لحاظ سے ہماری عدلیہ کی تاریخ کا غیر معمولی واقعہ ہے, آپ نے اس کو کیسے آبزرو کیا؟ میرے خیال میں اس بارے میں سپریم کورٹ کو اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھنا ہوگا, کیونکہ میری تو رائے میں جج صاحب کو خود اپنے لیے پیش ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جس طرح کوئی سرجن اپنے بچے پہ آپریشن نہیں کرتا, اس طرح کوئی جج اپنے کیس کو لڑنا اس کو نہیں چاہیے. اور افتخار محمد چودھری صاحب نے جس دن مجھے وکیل کیا تھا 13 مارچ 2007 کو, میں نے ان سے ایک پہلی شرط لگائی تھی کہ آپ کوئی اپنے بارے میں بیان نہیں دیں گے, کوئی پریس ریلیز نہیں دیں گے. انہوں نے کہا میں تو 2 چینلز کو ٹائم دے کے آیا ہوں, باہر سپریم کورٹ میں ہم اندر تھے. میں نے کہا آپ ان دونوں کو انکار کر دیں, آج کے بعد آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ابھی بھی, یو آر دا چیف جسٹس آف پاکستان, آئی کانٹ میک یو کنٹروورشل. اگر آپ بیانات دینا شروع ہو گئے اور آپ کی پریس ریلیزز آنی شروع ہو گئیں اور آپ کے ٹاک شوز میں آپ نے جانا شروع کر دیا تو معاملہ کہیں کا کہیں چلا جائے گا. ججز آپ کو جج مانیں گے ہی نہیں. وہ جنہوں نے آپ کو اپنی فولڈ میں واپس لینا ہے وہ کہیں گے یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے, یہ تو کنٹروورشل آدمی ہے. پھر وہ میری بات مانی اور آپ نے دیکھا کہ 2 سال وہ موومنٹ چلتی رہی. مارچ 2007 سے مارچ 2009 تک ایک بیان افتخار محمد چودھری نے نہیں دیا, ایک سیاسی بیان. ہاں وہ تقریر گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی وہی انداز اپنانا چاہیے تھا, اسی طریقے پہ عمل کرنا چاہیے تھا. اسی طریقے پر جج لائک دیکھیں, جج ہوتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ بہت مطلب ہے اس میں بہت اچھی کوالٹیز ہیں, بہت بہتر آدمی ہے, انسان ہے, جج ہے. پر اس قسم کا کام ان کے وکیل کو بھی چاہیے تھا کہ ان کو سمجھاتے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا. میں ہوتا تو میں تو پہلے اس دن عدالت میں بیٹھتا ہی نہ, میں کہتا جی میرا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے, یہ ایک جوڈیشل ایک خاص کانڈکٹ کے تقاضے ہیں جن کو پورا ہونا چاہیے تھا. میرے خیال سے وہ قاضی صاحب سے غلطی ہوئی اور ایسے ان سے نہیں ہونی چاہیے تھی, اور یہ ان کے رستے میں معاملے ان کے انصاف حاصل کرنے میں چلیے شکر ہے زیادہ مرتبہ نہیں ہوا. اگر یہ 4 5 6 مرتبہ ہو جاتا تو ججز نے خود ہی کہہ دینا تھا کہ آپ پھر اب نیچے ہی بیٹھیں, باہر سے ہمیں مخاطب ہوا کرے, ہمارا آپ کا کیا تعلق ہے, آپ تو ادھر کے ہی ہو گئے ہیں. بڑی نوازش, بہت بہت شکریہ. بیرسٹر اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود تھے. بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ دا فرسٹ پلیس سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کارروائی کو روکنا نہیں چاہیے تھا. بیرسٹر اعتزاز احسن یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں, گو کہ یہ 10 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے جس نے کہ اس صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیا ہے, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے شو کاز نوٹس کو کالعدم قرار دیا ہے. مگر بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کے خیال میں درست فیصلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بیرسٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تھے یقیناً یہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے, اور بقول ان کے کہ یہ بالکل درست عمل نہیں تھا, اور اگر وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل ہوتے تو وہ اس کیس سے دستبرداری اختیار کر لیتے. بہت اہم نکات ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن نے شیئر کی. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے اسی کیس کے حوالے سے کئی اور بہت اہم معاملات ہیں. اب ہمیں جوائن کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے غیر ملکی اثاثات بیرسٹر شہزاد اکبر. ویلکم بیک. وقفے سے قبل بیرسٹر اعتزاز احسن پاکستان کے نامور قانون دان اس کیس کے حوالے سے اپنی 2 ٹوک رائے دے رہے تھے, اور یقیناً بہت ہی امپورٹنٹ ان کی آبزرویشن ہے
اس پورے کیس کے حوالے سے جو بھی آپ نے سنی ہے. اب اس معاملے کو آج کی اس خصوصی نشریے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کیس میں بہت ذکر رہا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کے اور حکومت پاکستان کے اثاثہ ریکوری یونٹ جس کے سربراہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں اس کیس کی، اور اس کیس کے دوران اس کی گونج مسلسل سنائی دیتی رہی اور پھر ان کی شخصیت بھی تنازع میں آئی جب جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ خود بیرسٹر شہزاد اکبر کی لندن میں 5 جائیدادیں ہیں. ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے غیر ملکی اثاثات کی ریکوری جناب بیرسٹر شہزاد اکبر. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے، میں تفصیل سے اس کی ڈیٹیل نہیں سمجھ سکا. ARU کے حوالے سے بڑے ایڈورس کامنٹس ہیں سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں. جی کامران صاحب، جو آج جب ججمنٹ اناؤنس ہوئی اور اناؤنس ہونے کے بعد جو امیڈیٹلی رپورٹنگ ہوئی اور جو کچھ اس میں پٹیشنر کے اور باقی لوگوں کے وکلاء تھے ان کی طرف سے بڑی بات ہوئی ARU کی کہ جی ARU کو شاید انہوں نے کوئی غیر قانونی قرار دے دیا ہے، کوئی کامنٹ پاس کیے. میں نے انتظار کیا جب ریٹن آرڈر سامنے آ گیا تو ریٹن آرڈر اس وقت میرے سامنے موجود ہے. میں اس کو بارہا پڑھ چکا ہوں، ابھی میں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے. پورے شارٹ آرڈر میں ایسٹ ریکوری یونٹ یا ARU کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ درست ہے کہ پوری کارروائی کے دوران کافی زیادہ یہ موضوع بحث رہا ایسٹ ریکوری یونٹ، لیکن میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی لمحے کسی بھی موقع پہ یہ نہیں کہا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ ایسٹ ریکوری یونٹ نے کسی بھی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن کی یا اس کا یہ اختیار تھا کہ وہ کسی بھی جج کے کسی بھی معاملے کے اندر دیکھ سکے. یہ بڑا مختصر سا اور سمپل سا ایشو تھا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے پاس ایک چٹھی آتی ہے. ہمارے پاس ہم نے عدالت کو بتایا بھی کہ چونکہ یہ ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ پاکستان سے باہر جو جائیدادیں ہیں ان کی ریکوری کی جائے گی اور جو اثاثے ہیں ان کو ڈھونڈا جائے گا اور پاکستان لایا جائے گا. اور اس سلسلے میں میڈیا پہ بھی کافی بات چیت ہوئی جس کے نتیجے میں بہت، اور ہم نے یہ ایک وسل بلور قانون کا بھی اعلان کیا تھا جس میں لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اگر وہ کسی بھی ایسے انڈکلیئرڈ اثاثے کی نشاندہی کرتے ہیں تو انہیں اس میں حصہ ملے گا ریکوری کی صورت میں. تو اس تناظر میں ہمیں اکثر درخواستیں آتی رہتی تھی. جب یہ درخواست آئی یہ بڑی مختلف تھی. اس درخواست کو لے کے اس کے اوپر ہم نے جو لا منسٹری سے اوپینین لیا، انہوں نے کہا کہ آپ صرف اس کی تصدیق کر دیجئے جو اس میں چیزیں ہیں جو اس کے اندر باتیں کی گئی ہیں. ہم نے محض اس کی تصدیق کر کے معاملہ لا منسٹری کو بھجوا دیا اور اس کے بعد جو جتنی چیزیں ہوئی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے کیس کے اندر. اس کے علاوہ ایسٹ ریکوری یونٹ آپ بالکل میں سمجھ گیا، ظاہر ہے کہ کورٹ پہ یہ باتیں سامنے آئی ہیں. یہ بتائیے گا کیونکہ آپ کا کام ہی صرف یہ ہے کہ بیرونی ملک جو اثاثے ہیں ان کو لوکیٹ کریں، انڈکلیئرڈ اثاثے، اور ان کو سامنے کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے کہا اور اس سے پہلے سپریم کورٹ کا ہی جسٹس ثاقب نثار کا یہ حکم ہے کہ غیر ملکی اثاثوں کی کھوج لگائی جائے. یہ فرمائیے گا کہ میرے لیے ایک بہت ہی سنسنی خیز موقع تھا اور اسٹنٹ تھا میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ڈکلیئر کیا اپنی ایک اپلیکیشن میں کہ آپ کے 5 اثاثے لنڈن میں، یعنی کہ آپ اثاثے ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ خود اثاثے چھپا کے بیٹھے ہیں لنڈن میں، اور پرائم منسٹر کے 6 اثاثے ہیں لنڈن میں. آئی ڈونٹ نو یہ 6-5 آپ کے 6 یا ان کے 5 ہے. تو اس پہ آپ نے کبھی کوئی بات نہیں کی. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، جب بھی میں پوچھنا، اس وقت بھی میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا یہ ابھی مقدمہ چل رہا ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا. میں اس میں بڑا کین ہوں، آپ مجھے بتائیے. دیکھیے کام صاحب، بات بڑی سمپل سی ہے. ابھی بھی ہمارے لیے جو جج صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت قابل احترام ہیں. میں خود وکیل بھی ہوں، اس وجہ سے میں تو حکومت کے علاوہ بھی چاہے حکومت میں ہوں نہ ہوں، میرے لیے تمام، کیونکہ وہ سیٹ بڑی تکریم کے جگہ ہے تو ان کا عزت ہے، احترام ہے. پٹیشن جو ہے پروسیڈنگز کے دوران 2-3 CMs فائل کی گئی تھی پٹیشنر کی طرف سے جس میں کافی سنگین نوعیت کے پرسنل اٹیکس بھی کیے گئے. میں اس پہ بالکل کوئی کامنٹ نہیں کرتا بیکاز وہ میرے خیال پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے. اور جو بینچ کے سربراہ تھے انہوں نے بار بار پیشنس کی بھی تلقین کی تو میں تو بالکل اس کے سے قائم ہوں. جو پراپرٹیز کو لے کے بات کی اچھا تو نہیں لگتا، مگر یہ کہا گیا تھا کہ آپ بہروپیے ہیں. جی یہ بھی کہا گیا تھا، چلیں جیسے بھی تھا جو انہوں نے مناسب سمجھا کہہ دیا.
बात यह है, जो प्रॉपर्टीज वाली बात है उसमें मैं क्लैरिफिकेशन जरूर करना चाहूंगा। प्रॉपर्टीज की मद में एक पिटीशन फाइल की गई जो कोर्ट ने एडमिट नहीं की मेरी इत्तला के मुताबिक, लेकिन ये मीडिया में तकसीम कर दी गई, जिसके अंदर ये कहा गया कि जिस सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए ARU ने इनकी प्रॉपर्टीज ढूंढी थी, उसके अंदर अगर खुद शहजाद अकबर का नाम टाइप किया जाए या इमरान खान का टाइप किया जाए या कुछ और लोगों का भी शायद उसमें नाम था, फिरदौस आशिक अवान का था, शायद जुल्फिकार बुखारी का था, तो ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो वो जो लिस्ट लगाई गई साथ, उसमें मेरी 6 अदद कोई प्रॉपर्टीज बरतानिया में निकल आई और इमरान साहब की जो हैं वो 7 प्रॉपर्टीज निकल आई, परवेज मुशर्रफ की 2 प्रॉपर्टीज, इस तरह की एक चीज थी। मेरा ख्याल है शायद वो लाइटर मोड में या मजाक के तर्ज में की गई थी, जिसके ऊपर मैं ये अर्ज करता चलूं कि और ये हमने बाद में अदालत में इसका जवाब भी दिया था। पहली तो बड़ी कैटेगोरिकल मैंने अपनी ट्वीट भी की थी, मैं इसको डिनाई भी करता हूँ। देखिए, 2 चीजें हैं, बैरून मुल्क जायदाद होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन अगर आपकी लेजिटिमेट हो और डिक्लेयर हो। मैं इतना साहिब हैसियत अभी नहीं हूं कि मेरी बैरून मुल्क या बरतानिया में कोई जायदाद है। कोई लॉटरी निकला है तो और चीज़ है, लेकिन ऐसी मेरी कोई जायदाद नहीं है। ये बताइएगा कि बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तानियों को तो आसानी मिली थी कि वो 2 एमनेस्टीज आई कि वो बैरून मुल्क असासे जो भी हैं वो अपने डिक्लेयर कर दे, लेकिन अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसके बैरून मुल्क असासे, उसको तो ये लिबर्टी हासिल नहीं थी कि वो एमनेस्टी इस्तेमाल करे और उसको डिक्लेयर करे। वो असासे अब पाकिस्तान के कवानीन के लिहाज से वो गैर कानूनी असासे हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर का अगर गैर मुल्क में कोई असासा है, डिक्लेयर नहीं है, एमनेस्टी वो ले नहीं सकता, तो वो गैर कानूनी है। जी बिल्कुल, जो असासा जात के मुतालिक एमनेस्टीज हमने हमारी गवर्नमेंट ने भी 2 एमनेस्टीज दी, पिछली गवर्नमेंट्स भी देती रही, और हमेशा जब एमनेस्टी आई उसके अंदर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनके स्पाउसेस हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको ये फैसिलिटी हासिल नहीं होती। तो बिलफर्ज अगर मिसाल के तौर पे आज मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ और अगर मैं कोई एमनेस्टी स्कीम में अपनी छुपी हुई जायदाद का कोई भी बेनिफिट लेना चाहूँ या मेरी वाइफ लेना चाहे, वो नहीं ले सकती। उसके ऊपर कानून की कदगन है और उसके पीछे लॉजिक ये है, और इसमें 12 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं, कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है उसके पास अगर कोई अनडिक्लेयर्ड चीज़ है तो उसके ऊपर प्रिजम्पशन ये है कि उसने किसी न किसी नाजायज़ ज़राए से कमाई होगी, तो इसलिए उसको ये छूट नहीं दी जा सकती, चाहे वो टैक्स की मद में हो या नैब के लॉज हों, प्रोसिक्यूशन के, एंटी करप्शन के लॉज हों, तो उस वजह से उसको वो छूट नहीं मिलती। तो पब्लिक ऑफिस होल्डर का तो अगर कोई अनडिक्लेयर्ड एसेट निकल आए तो उसके लिए तो बार बड़ा सख्त है, मतलब किसी सियासतदान का निकल आए, किसी सिविल सर्वेंट का निकल आए, ब्यूरोक्रेट का निकल आए, वो तो डिस्क्वालिफिकेशन भी है, उसके अंदर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी है। बचत इसी सूरत में है, उसी सूरत में है बचत कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर और उनके अहलो अयाल, ज़ेर कफ़ालत अहलो अयाल ने जब ये असासा एक्वायर किया तो उसको डिक्लेयर किया हो उसी वक्त, वरना इसको क्या कंसीलमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बचत देखिए, अगर आपका पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और आपके पास एक एसेट है जो पहले डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो वो तो आपका एक कंसीलमेंट का केस है। और अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, मैं इसमें बड़ी वजाहत करना चाहता हूँ, जजेस के ऊपर इसका शायद कानून मुख्तलिफ होगा, लेकिन जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसमें शायद थोड़ा अभाम भी है, जिसकी वजह से इतनी लंबी बहस हुई इस केस के अंदर। लेकिन जो बाकी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस आते हैं, सिविल सर्वेंट्स आते हैं, दीगर लोग आते हैं, वो सब के ऊपर तो बड़ा वाज़ेह कानून है। अगर कंसीलमेंट है तो वो सीधा सीधा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का केस भी बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शहजाद अकबर हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम पे इख्तिताम होता है। कल आपसे मुलाकात नहीं होगी, सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है, पीर को इंशाल्लाह मुलाकात होगी ज़रूर। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।